इसी के साथ दूसरा पारा मैंने आज शुरू किया हुआ था, क्योंकि मेरी कोशिश है कि 30 रोज़े होते हैं, जिसमें से 20 दिन जो है ना उसमें कुरान पाक 2-2 पारे करके कंप्लीट कर लूँ। और बाकी 10 दिन तो आपको पता है ताक रात हो गया, तो उसमें तो टाइम मिलेगा ही नहीं। उसमें तो जितना हो सके अल्लाह ताला को आप भी कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करेंगे राज़ी करने की। तो 151 है, 151 आयत का नंबर है। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्किकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम ताकुनु ताक़िलून। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जैसा हमने तुम में भेजा एक रसूल तुम में से कि तुम पर आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म ना था। इसी के साथ फस्कुरूनी अस्कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून 152 जो है आयत का नंबर है। तो मेरी इसका तर्जुमा है, तो मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा, तू मेरी याद कर मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा और हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, अगर तुम मुझे याद करते हो ना, तो मैं जो बैठा हुआ हूँ जहाँ पे भी, मैं तुम्हारा उस एरिया में चर्चा करूँगा कि ये बंदा जो है ना मेरा जिक्र कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, मेरी इबादत कर रहा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद कह रहा है, तू मुझे याद कर मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा और हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। ठीक है। इसी के साथ 153 आयत का नंबर है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान पाक में दूसरे पारे के, बेशक अल्लाह साबरों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। सब्र आप किसी भी फील्ड में करो, लेकिन सब्र करना सीखो। इसी के साथ एक और आयत है 154, वला ताकुलू लिमन यक्तुलू फी सबिलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। और जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न को, बल्कि वो ज़िंदा है, हाँ तुम्हें खबर नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो अल्लाह ताला की राह में मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, वो ज़िंदा, और जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना को, बल्कि वो ज़िंदा है, हाँ तुम्हें खबर नहीं। यानी कि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद कह रहे हैं कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएंगे ना, वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो ज़िंदा है। ठीक है। कुछ लोगों का ये गलत अकीदा है, तो वो अल्लाह ताला ने क्लियर करने के लिए दूसरे पारे में 154 आयत में ये बात बोल दी हुई है। ठीक है। फिर उसके बाद 155 आयत का नंबर है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिल बिस्साबिरीन। और ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डरा कर और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुनाएंगे उन सब्र वालों को कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें हम अल्लाह के माल में, और हम अल्लाह की माल को खर्च कर रहे हैं और हम उसी की तरफ फिरेंगे। यानी कि मतलब है कि अल्लाह ताला आपको आजमाएंगे, कैसे? डरा के भी, ठीक है, भूख से भी। कभी कभार हम कहते हैं ना हमारे पे बड़ी ज़्यादा जो है ना आजमाइशें आ रही हैं, फाके पड़ रहे हैं, तो आप लोग खुशकिस्मत, अल्लाह ताला आपको आजमा रहे हैं कि कितना बंदा है सब्र करने वाला। कुछ लोगों को ज़्यादा माल दे के भी कि क्या बंदा करता है, ये सखावत का काम करता है या बखील का काम करता है। ठीक है। और कुछ लोगों को इस तरह से, और उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो सब्र करेंगे अल्लाह ताला की हर आजमाइश में। कुरान पाक का दूसरा पारा, जिसमें 155 आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं। फिर अल्लाह ताला 177 जो आयत है इसका, व आतल मालू अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना व बनस सबील वस्साइलीना व फिर रक़ाबी व अक़िमिस सलात व आतुज़ ज़कात वल मुअफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदु वस्साबिरीना फिर बसाआ व फर्राआ व हिनल बासा उलाइकल लज़ीना सादाकु व उलाइका हुमुल मुत्तकून। तर्जुमा, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना अजीज़ माल दें रिश्तेदारों को, यतीमों और मस्कीनों और राह साइलों को, और गर्दनें छुड़ा दें, मैं और नमाज कायम रखें और ज़कात दें, और अपना कौल पूरा करने वाले जब अहद करें, और सब्र वाले मुसीबत और सख्ती में और जहाद वक्त यही है जिन्होंने अपनी बात सच्ची की और यही परहेज़गार हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग जो है ना, स्पेशली जब भी ज़कात या कोई भी चीज़ देते हैं, सदका देते हैं, तो हम किसको देते हैं? अपने जो है ना, स्पेशली जो मांगने वाले होते हैं उनको यहाँ मस्जिद में डाल देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर डाउट क्लियर कर दिया है। मुझे भी जब पता चला इतनी इंपॉर्टेंट बात कि अल्लाह ने कहा है, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना अजीज़ माल किसको देना है? रिश्तेदारों को, यतीमों को, मस्कीनों को और राहगीर और साइलों को, इनको देना है। हम क्या करते हैं? हम चंद
گنے چنے لوگ ہیں، اس میں رشتہ دار بھی ہیں جو بہت ہی لو لیول کے، ان کو بھی ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ راہ گیر میں جو ہمیں دیکھنے میں جو مانگ نہیں رہے ہمارے سے، جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہو کہ یار اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس کو بھی ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ تر ہم لوگ دیتے ہیں کس کو؟ سائلوں کو، یعنی کہ جو باہر مانگنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور 178 ہے آیت کا نمبر، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. میرا آپ سب سے ایک بہت بڑا مین ایشو ہے پاکستان میں. ہمارے پاکستان میں ایک لا ہے 14 ایئر سے کم عمر کا بچہ کسی کے گھر کام نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا ہے 5-6 سال کے بچوں کو 3-3 4-4 ہزار میں رکھ لیا جاتا ہے گھروں میں، اور اتنا ظلم کیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ لوگ کیا سوچ کے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جو میڈ ہیں ان پہ ظلم کر رہے ہیں، ان پہ تشدد کر رہے ہیں. اپنے گریوان میں جھانک کے دیکھیں کیا فائدہ، آپ کی نمازیں تراویحیں سب کچھ بھی نہیں، فائدہ ہی نہیں. کہ اگر آپ لوگ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور 80% کیسز میں ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جو گھروں میں بچے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ ظلم کیا، تو یہ ظلم کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا ابھی بھی ٹائم ہے، سدھر جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اپنے جو بھی آپ نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، میڈ رکھی ہوئی ہیں یا رکھا ہوا ہے جو بھی ہے، آپ پلیز ان کے ساتھ مس بیہیو نہ کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی غلام کو بھی اپنے پاس رکھا ہے اس کو وہ کھلاؤ جو آپ کھا رہے ہو. آپ لوگ کیا کرتے ہیں، 3-4 دن پرانا کھانا پکڑا، یہ تم کھا لو، یہ اپنے گھر لے جاؤ. پھٹے پرانے کپڑے رہ گئے، یہ تم باجی یہ آپ کپڑے لے جائیں ساتھ، جو ہے نا کیا فائدہ. یہ آپ لوگ نیکی نہیں کر رہے. قرآن پاک میں تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا پھٹے ہوئے کپڑے جو ہے نا اپنی کام والی کو دے دی جائیں، یا قرآن پاک میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو کھانا آپ نہیں پسند کرتے وہ آپ دو. اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے نا قرآن پاک میں کہ جو چیز آپ کو پسند ہے وہ دو. جیسے مجھے اپنا برانڈیڈ ڈریس جو ہے نا کھادی کا ڈریس بڑا پسند ہے، تو میں وہ اپنے اگر کسی کو دیتی ہوں اپنی میڈ کو، تو بیسیکلی تب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. جو چیز ہماری یوز میں نہیں ہے وہ ہم کسی کو دے کے کہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ خود کہہ رہا ہے. پھر اسی کی طرح وَأَن تَعْصُمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ہاف ہے 184 آیت کا نمبر ہے، آیت کا جو نمبر ہے. اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ روزہ داروں کو یہ اجر دیا جائے گا، یہ کہا کہ روزہ رکھو اس کا اجر میں دوں گا. اور اللہ تعالیٰ خود کہہ بھی رہی ہے روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اشارہ دے دیا ہے کہ بیٹا روزہ رکھ، اس میں تیرا ہی بھلا ہے اگر تم جانو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذْ دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. 186 نمبر ہے آیت کا. اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں اور دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والی کی. جب مجھے پکارے تو انہیں چاہے میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب مجھے پکارو گے تو میں آپ کی بالکل نزدیک ہوں اور آپ کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کے بالکل نزدیک ہوتا ہوں. لیکن شرط میری کیا ہے، اللہ نے شرط بھی رکھی ہے، میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے. ہم ایمان تو لے آتے لیکن حکم نہیں مانتے نا. حکم میں ہر چیز آ جاتی ہے. آپ ماشاء اللہ مسلمان ہیں، میں بھی ہوں. حکم میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ. روزے تو ہم سارے رکھتے ہیں لیکن عام روٹین میں نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز کا نام و نشان ہوتے. لیکن بیٹے وہ بھی تو بیسیکلی فرض ہے نا، فرض عبادت ہے نا، اس کی بھی پوچھ ہونی ہے نا. پھر اس کے بعد ماں باپ کا احترام، یہ سب کچھ اللہ نے کہا ہے. تو ہم کون سے حکم مانتے ہیں کون سے نہیں، آپ کو اور مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہیں. میں دعا تب ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے بیچ میں شرط رکھ دی ہوئی ہے میرا حکم بھی مانو، مجھ پر ایمان بھی لاؤ، پھر میں تمہاری دعا قبول کروں گا نا. تو ہم حکم مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایمان بس لے آئے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ تو پھر غلط بات ہوئی نا، پھر ہمارا یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بات بالکل اتھینٹک کی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 187 میں أُحِلُّ لَهُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ مَا الرَّفَاثُ إِلَىٰ نِسَائِهِمْ هُنَّ. 187 آیت ہے، کافی بڑی ہے، میں اس کا جسٹ ترجمہ کروں گی. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روزوں کی راتوں میں، یہ اسپیشل جو میرا میسیج ہوگا یہ ان کے لیے
اور 187 ہے، کافی بڑا جو ہے نا اس کا عربی تھی تو وہ میں نے لکھی ہے، آئی تھنک سو بیچ میں زبر زیر کی غلطی ہوگی لکھنے میں، تو میں اس وجہ سے پڑھوں گی نہیں، لیکن ترجمہ میں بتا دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کیا قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں. آپ بے شک دوسرا پارہ ہے 187 آیت ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روزوں کی راتوں میں، یہ اسپیشل ان کے لیے ہے جو میریڈ ہے، میریڈ جو ہے نا کپل، ان کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس. اللہ نے جانا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفید کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، پھوپٹ کر پھر رات آنے تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ. کب؟ اب میں اس کو اپنی ورڈنگ میں ڈیفائن کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں نے یہ 3 سے 4 دفعہ پڑھا کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ، لیکن یہ تمہارے لیے حلال ہے. کب؟ روزے کے بعد. ٹھیک ہے، روزے کے بعد آپ جو بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روزے تک، روزے کو پہلے پورا کرو اس کے بعد، اور جنہوں نے جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں ان کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تک وہ اعتکاف سے اٹھ نہیں جاتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 194 ہے الشہر الحرام والشہر الحرام والحرمات، یہ آیت ہے 179 فل آیت ہے. اس میں میرے خیال سے زبر زیر کی غلطی ہوگی، اس میں نہیں پڑھوں گی، میں صرف ترجمہ پڑھوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا بات کریں. ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام، اور ادب کے بدلے ادب ہے، اور جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہ ادب کے بدلے ادب، اور جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو جتنی اس نے کی. جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ زیادتی کرو، لیکن اتنی کرو جتنی اس نے کی ہے. اگر اس سے زیادہ کرو گے تو آگے اللہ تعالیٰ اور کہہ رہے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ڈرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ یار اگر ہم نے زیادہ زیادتی کر لی یا کچھ غلط کسی کے ساتھ کر لیا، کسی کا حق مار لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی کے ساتھ 215 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم فرماؤ جو مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ، قریب کے رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے، جو بھلائی کرے بے شک اللہ اسے جانتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جو زیادہ تر مال ہوتا ہے نا، ہم بیسیکلی پہلی بات ہم صدقہ خیرات بڑی مشکل سے نکالتے ہیں رمضان المبارک میں، ویسے تو ہمیں عام روٹین میں بھی نکالنا چاہیے جو استطاعت رکھتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مال ہم زیادہ کس کو دیتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بات بالکل کمپلیٹ کر دیا. مال نیکی میں خرچ کرو، کہاں پہ؟ ماں باپ میں بھی خرچ کر سکتے ہو، قریب کے رشتہ داروں میں بھی، یتیموں پہ بھی، محتاجوں میں بھی، راہگیر میں بھی، اور بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں نا. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے کے 220 آیت ہے واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم. 220 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والوں کو بھی سنوارنے والوں سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ کیا کام کسی کو بگاڑنے میں، کہ آپ کس کو کتنا بگاڑ رہے ہو، کتنا سنوار رہے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مشقت میں بھی ڈال سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری دنیا کی پاور ہے. وہ بھی کریں کن فایا کن تو اسی وقت سارا کام ہو جاتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا. یہ باتیں صرف میری نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سے باتیں کی ہیں، کیونکہ ہم لوگ اتنے بیزی ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کا. 222 آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ اسپیشلی ان کے لیے میسیج ہے جو میرڈ کپل ہے ان کے لیے.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّہِّرِينَ۔ میری اس میں زبر زیر کی غلطی ہوگی اور میں بار بار اس سے بول رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے قرآن پاک سے لکھا تھا رجسٹر پہ، تو زبر زیر کی ہمیشہ آپ کو پتہ غلطی ہو ہی جاتی ہے، ہم کون سا کوئی مشین ہے، تو اگر ہوگی سوری، لیکن ترجمے میں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہے، تو آپ اسے بے شک قرآن پاک سے دیکھ لیجیے گا۔ 222 آیت نمبر ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو جاؤ، پھر جب پاک ہو جاؤ تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے صاف ستھری چیز کو، توبہ کرنے والوں کو، اور پسند کرتا ہے ستھروں کو۔ پھر 223 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، اس میں اتنی بڑی بات چھپی ہوئی ہے کہ میرے دل کو ڈائریکٹ لگی۔ الحمدللہ پورا قرآن پاک ہی ہمارے لیے انفارمیٹیو ہے، لیکن یہ جو بات میری سمجھ میں آئی، تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تو آؤ اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو اپنے بھلے کا کام کرو، کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جان رکھو تمہیں اسے ملنا ہے۔ کہاں ملنا ہوگا؟ 100%۔ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے تو اس کا مطلب شاید اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں یہ کہہ رہے ہیں، ایگزیکٹ تو نہیں مجھے پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ شاید یہ کہہ رہے ہیں ملنا ہے کہاں پہ؟ جنت میں، آخرت میں تو ملنا ہے۔ اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو جن کا ایمان بالکل مضبوط ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ تمہیں ملنا ہے کہاں پہ۔ یہ بات کا مینشن نہیں تھا ہوا، لیکن پتہ نہیں، اب اس کو آپ کو معلمہ سے یا کسی کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں جو بات لکھی کہ جان رکھو تمہیں اسے ملنا ہے، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات، یہ ان کے لیے ہے جو ڈائیورس جن کی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن پاک میں تو آل اوور ہمیں پورا دین سکھا رہا ہے نا ہمیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک۔ جو اب جیسے کسی نے، پہلی بات تو ڈیورس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، اور اگر لے لیا، کیونکہ بہت، جب یہ لو تو کہتے ہیں پورا آسمان ہلتا ہے، تو جب ڈیورس ہو جائے تو آپ تب تک سیکنڈ جو ہے نا شادی نہیں کر سکتے جب تک 3 حیض تک۔ اب آپ کو اس کو مجھے فردر ڈیفائن نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس بارے میں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ 3 حیض تک جو ہے نا آپ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُم مِّن بَعْدُ حَتَّى تَبْلُغَ روحًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اس کے بعد تھوڑا سا زبر زیر کی غلطی ہوگی، اس میں یہاں پہ سٹاپ کر دوں گی، لیکن بیٹے جی میری جو ہے بالکل ترجمہ بالکل رائٹ ہے، قرآن پاک کا آیت نمبر بھی میں اس وجہ سے بار بار بول رہی ہوں تاکہ آپ وہاں سے دیکھ لو۔ بیسیکلی جو میرا آپ کو میسیج ہے کہ رمضان، اس میں کیا کہہ رہے ہیں، 230 آیت نمبر ہے، پھر اگر 3 طلاق اسے، تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی، یعنی کہ 3 دفعہ طلاق جو ہو جاتی ہے نا، وہ جو پیجز آتے ہیں، اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، یعنی کہ اگر آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے تو آپ کو دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کر کے، خاوند کا مطلب آپ سمجھ جاؤ شادی، اس کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا پھر وہ دوسرے بندے سے دوبارہ سے ڈیورس لے گی، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں۔ کافی زیادہ مین ایشو ہوتا ہے ہماری جو اسپیشلی یوتھ بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ امی یا پاپا کا ڈیورس ہو گیا، اب وہ دوبارہ نہیں مل سکتے، تو وہ مل سکتے ہیں کیسے؟ انہیں پہلے دوبارہ شادی کرنی پڑے گی، پھر دوبارہ سے ادھر سے ڈیورس لینا پڑے گا، ڈیورس وہاں سے لے کے دوبارہ وہ آپ کے ماما یا پاپا کے پاس دوبارہ جا سکتے ہیں۔ اسلام یہ چیز اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ میں مین کنفیوژن دور کر دوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے، پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ آپس میں پھر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ بار ایک چیز کو قرآن پاک میں بول رہے ہیں، 223 آیت ہے، ہاف میں نے پڑھی تو ساری تھی جو مجھے سمجھ آیا جس کے ترجمے کی، بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار کہہ رہے ہیں، اس چیز کو ہائی لائٹ کروا رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
میں ایک بات بولوں کہ انسان ہمیشہ اکیلا ہی آیا اور اکیلا ہی جانا ہے. کیا فائدہ یار، تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چگلیاں، غیبت، دل میں نفرتیں، سب کے سامنے میٹھا، پیٹھ پیچھے کچھ اور اینڈ پہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ سب کچھ یہاں رہ جانا، صرف ہم اکیلے جائیں گے. ایون کہ ہمارے جو کپڑے بھی جو ہم نے پہنے ہیں وہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہوگا، اور اتنے ہم لوگ نہیں ہوں گے کہ ہم یہاں سے ایک سوئی بھی اٹھا کے اپنے ساتھ لے جائیں. تو کیا فائدہ دلوں میں یہ، کیا فائدہ پھر اپنی قبر بھاری کرنے کا. خیر اگر انسان کو یہ بات کی سمجھ آئے تو کبھی وہ غلط ڈائریکشن میں جا ہی نہیں سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 223، پھر دوبارہ سے آیت ہے حاف. اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اور مائیں اسپیشلی ان کے لیے جو میرڈ لوگ ہیں، جن کی بھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ننا منا پالا پالا سا کوئی بیبی دیا ہوگا، ان کے لیے. اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 برس تک جو ہے نا وہ دودھ پلا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا 235 میں بولا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ وعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ وعلموا ان اللہ غفور حلیم. 235 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی کہ جان لو اللہ تمہارے دل کی بھی جانتا ہے، جو ہمارے دل میں چڑھ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اسے ڈرو اور جان لو اور اسے ڈرو بھی. اگر آپ کے مائنڈ میں دل میں کچھ غلط چل رہا ہے کسی کو لے کے کچھ بھی، ہم اس کے سامنے جیسا مرضی کہہ لیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بول سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں اگینسٹ باتیں ہیں نا تو اسے ڈرو، کیونکہ جان لو اللہ بخشنے والا رحم کرے. ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری بھی سنا دی، اللہ بخشنے والا بھی ہے. ابھی بھی ٹائم ہے، اس بندے سے بھی معافی مانگ لو اور اللہ سے بھی مانگ لو. پھر جب یہ وقت چلا گیا نا ہاتھ، پھر بعد میں مڑ کے نہیں آنا. اس کے بعد جو ہے دوسرے پارے کی لاسٹ آیت جو مجھے سمجھ میں آئی میں نے لکھ دی جلدی سے، الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے. سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے. ہم لوگ امپورٹنٹ اور مین ایشو ہے، ہم لوگ اسپیشل جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز پڑھنے کا اسٹائل یہ ہوتا ہے، میرا خود کا بھی، میں آپ کو نہیں کہہ رہی، ہم لوگ ہمیشہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں جلدی اسپیڈلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہہ رہے ہیں ادب کے ساتھ. اللہ کی ذات جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتی ہے وہ ہمارے سے ڈائریکٹ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حضور جب کھڑے ہو نا ادب کے ساتھ کھڑے ہو. تو آج سے اب ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی دنیاوی کام ہیں اس کو ہٹ کے جب ہم نماز کی طرف ہوں تو اسپیڈ نہ پکڑیں، صبر و تحمل کے ساتھ پڑھیں، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا نماز پڑھو میرے حضور ادب کے ساتھ. میں نے آپ کے ساتھ پہلے سپارے کی اور دوسرے سپارے کی آیتیں جو ہیں جو مجھے قرآن پاک پڑھتے سمجھ آئی تو میں نے آپ کے ساتھ وہ آیت کا نمبر بھی بتائے سارے کہ کون کون سی آیت ہے اور کون سے پارے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ان باتوں سے کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھ آیا ہوگا اور آپ کی لائف میں بھی تھوڑی تھوڑی چینجنگ آئیں گی جیسے میری لائف میں چینجنگس آ رہی ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے، سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک. میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ بھی کوشش کیجیے گا اور میں بھی کروں گی قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں. تو میں صبح 10 بجے کی بیٹھی ہوئی تھی پڑھنے کے لیے اور 3-5 بجے جا کے فری ہوئی ہوں. صرف ترجمے کے ساتھ جو ہے نا قرآن پاک پڑھا، جو مجھے بات اچھی لگی، جس سے مجھے لگا نہیں بات تو ساری قرآن پاک میں اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے کہ مجھے جو سمجھ آئی نا، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسے ہے کہ ہمارے پاس مولوی ہوں یا جو بھی ہیں، جو علماء کرام جو ہیں ان کو زیادہ اچھی طریقے سے پتہ ہوتا ہے. خیر میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھوں. 2 پارے میں نے پڑھے جس میں مجھے اچھی طریقے سے بات کی سمجھ آئی، اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کر لیا اور اس کو میں نے اسپیشل نوٹ ڈاؤن کر لیا تاکہ جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو قرآن پاک کے پہلے پارے میں نے پڑھا وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِينَ. یہ 43 جو ہے نا اس کی آیت ہے، نمبر ہے. اس کا ترجمہ ہے زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اکثر جو ہے آج کل کی یوتھ جو ہے اسپیشل وہ کہتے ہیں کوئی نہیں مسجد میں جا کے کیا نماز پڑھنی، گھر ہی پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے نا، تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں حکمت چھپی ہوگی. تو
اس وجہ سے رمضان میں اسپیشل جو ہے نا مسجد جا کے نماز پڑھیں. باقی آگے پیچھے بھی کوشش کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں فرض کا جو ثواب ہے 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور میں نے آیت کو جلدی سے لکھ لیا پڑھتے ہوئے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ 45ویں آیت ہے اس کی پہلے سپارے کی. اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر کرو. نماز، اور نماز ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کہتے ہیں جی ہمارے تو اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ہمارے کام 2 منٹ میں ہو جائیں گے. اور جس انسان کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا میرے خیال سے وہ زیادہ بیسٹ نہیں. ہمارا تھوڑا سا کسی اپنے سے اوپر والے بندے کے ساتھ جو ہے نا اچھے تعلقات ہو نا، تو ہم ہر بندے کو بتاتے ہیں میرا تو ڈی ایس پی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور حالانکہ ان سے ملنے کے لیے ہمیں ٹائم لینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ تو آل ٹائم اویلیبل ہے نا. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں آل ٹائم آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو واچ کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہہ رہے ہیں صبر اور نماز سے مدد چاہو. یعنی کہ اگر ہم صبر بھی کر رہے ہیں، کسی نے کچھ غلط کہہ بھی دیا اور اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز سے مدد چاہو. یعنی کہ کوئی بھی کام جہاں پہ آپ پھنسے ہوئے، کوئی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس ٹائم پہ آپ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرا کے رو کے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مدد ڈائریکٹ کریں گے. وہ زیادہ بیسٹ ہے. یا کسی کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن شپ ہونا، یا ہمارے اپ لیول بندے، اس کو بھی تو دینے والی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے نا. تو کیوں نہ اپنا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ کھولیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے رابطہ کریں نماز کے ذریعے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں جب پڑھ رہی تھی میں واقعی میں بہت زیادہ جو ہے نا مزہ آیا پڑھنے کا، اور پتہ چلا کہ واقعی قرآن پاک ہمارے سے کیا بات کر رہا ہے. اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے. کن پہ بھاری ہے؟ ہم تو 2 منٹ میں پڑھ کے نا فارغ ہو جاتے ہیں. میں خود بھی نا جلدی سے 5 منٹ بھی لگتے ہیں نماز پڑھنے کو. ٹھیک ہے. لیکن جو دل سے پڑھتے ہیں نماز، ٹھیک ہے، ان کے لیے وہ بھاری کیوں ہے؟ مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ان کو تو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا اتنی لیٹ ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں. یہ پہلے سپارے کی 45ویں آیت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ 105 آیت ہے. ٹھیک ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے. کس کو خاص کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پہ ہی رحمت کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بہت بڑا کیا ہے؟ فضل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن پاک کے پہلے پارے میں یہ ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. 106 آیت نمبر ہے، ہاف ہے. ٹھیک ہے. کہ کافی بھری تھی. جو مجھے اس میں بات سمجھ میں آئی میں نے اسے جلدی سے نوٹ ڈاؤن کر لیا. کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کچھ بھی کرنا چاہو، آپ اپنے کلاس میں ٹاپر بچے بننا چاہتے ہو، آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پوری دنیا کو چلانے والی ہے. تو ہمارا مائنڈ لیول اور سوچ ہی بہت چھوٹی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے. ہم کس پہ یقین رکھتے ہیں؟ اپنی محنت پہ. ٹھیک ہے. جاب پہ یا کوئی اور کام پہ. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ سارے ان سب پہ بھی یقین رکھیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں گے تو بیسیکلی تبھی ہمیں کامیابی ملے گی. اسی کے ساتھ پہلے اس پارے میں یہ ہے 107 آیت نمبر ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من والی ولا نصیر. ترجمہ: کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار. پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی ہیلپ ہوئی ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں یا اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ تو غلط بات ہے نا. اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی بھی مددگار اور حمایت کرنے والا نہیں ہے اس دنیا میں. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں سارا کریڈٹ کارڈ ہم کسی اور بندے کو دے دیتے ہیں اگر ہمیں کبھی کامیابی ملے، یا ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز ملے گی تو ہم کامیاب ہوں گے؟ نہیں، یہ آپ کی غلط سوچ ہے. اپنی سوچ کو بھرا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے تمہارا مددگار. ٹھیک ہے. باقی سارے اللہ تعالیٰ نے وسیلے بھیجے ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے. ڈگریاں، یہ وہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا ایک پاور ملتی ہے یا آپ کامیابی جو ہے نا آپ کو ملتی ہے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ میں نے پہلے اس بارے میں پڑھا ان اللہ بما تعملون بصیر. 110 آیت نمبر ہے بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. پھر ہم لوگ آج کے یوتھ کتنی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں.
اسپیشلی جو ہے موبائل کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہیں، ہر طرف بے حیائی اور فحاشی کے کام پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ ساری رات امی ابو کو کہتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ چیٹنگ پہ گزار رہے ہوتے ہیں. یہ بیٹے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. تو آپ ایک دفعہ لازمی دیکھے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں یہ بات آ جائے گی نا تو آپ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ آپ کو دیکھتی ہے. اور بیسیکلی انسان، میں نے ثاقب رضا علی قادری کا ایک بیان سنا، وہ کہتے ہیں کہ انسان تو وہ ہے جن کی تنہائیاں نیٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ سب کے سامنے تو بالکل صاف ستھرے بنے ہوتے ہیں، لیکن جن کی تنہائیاں صاف نہیں نا، جن کی تنہائیوں میں کھوٹ ہے، تو وہ تو انسان ہے ہی نہیں. تو آپ ہمیشہ نوٹ کیجئے گا جب آپ اکیلے ہوں گے تو کبھی بھی غلط ڈائریکشن میں نہیں جانا، ٹھیک ہے. آپ زیادہ سمجھدار ہیں، میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں. اس کے بعد اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ 120 آیت نمبر ہے پہلے اس پارے کی، ہاف میں نے پڑھی، کافی بھری تھی. تو اس کا یہ ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے گا اور جسے چاہے نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو. رمضان المبارک میں بھی وہ جو ہے غلط پوائنٹ آف ویو سے سب کچھ کر رہے ہیں، موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں، روزہ بس سب کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتی موبائل استعمال نہ کرو، لیکن اس پوائنٹ آف ویو پہ استعمال نہ کرو جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر بھی میوزک سنے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے روزے کی حالت میں. تو یہ بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی گائیڈ لائن. آپ لوگ خوش قسمت ہو اگر آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہوا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی آپ پہ نظر ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اچھی ڈائریکشن میں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اچھی ڈائریکشن کی طرف نہیں آ رہے روزہ رکھنے کے باوجود، یا پھر بھی دل چاہتا ہے لیکن نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ان کی عبادت کرو. تو کتنی غلط بات ہے. ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. ایک 30 دن ہوتے ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ، جس میں 10 دن تو ہوتے ہیں طاق راتوں کے، 20 دن ہو گئے پیچھے، جس میں سے 10 دن جو ہے رحمت کے ہیں، آپ کو پتہ ہے، 10 مغفرت کے اور 10 جو ہے بخشش کے ہیں، جس میں سے ایک دن تو آج کا گزر گیا، ٹھیک ہے. پیچھے رہ گئے 9، ایک دن گزر گیا. تو اس میں آپ لوگوں نے کیا دیکھا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ، کچھ لوگ ہوتے ہیں ابھی بھی رمضان، ابھی تو پورا روزے پڑے ہیں، آپ یہ دیکھیں ایک دن آپ نے مس کر لیا، تو کیا آپ نے اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا؟ امید کرتی ہوں آپ کو میرے پہلے پارے کی جو میں نے مین باتیں تھی، مجھے جو سمجھ آئی، میں نے اسی وقت اس کو لکھ لیا آپ لوگوں کے لیے اسپیشل، کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمارے سے ڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہیں. ساتھ آپ کو میں نے آیت کا نمبر بھی بتا دیا، تاکہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ قرآن پاک کو خود پڑھ کے دیکھ لو.